Assalamu alaikum students. My name is Farhan Zaidi and today is Advanced Operating Systems lecture number 6. Before we come to this lecture, I just want to recap what we did last time. आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने मेजर पोर्शन ऑफ द टाइम जो स्पेंड किया था वो उससे पिछले लेक्चर नंबर 4 के रिव्यू पे किया था, क्योंकि कुछ चीजें क्लैरिफाई होने से रह गई थी और उसमें हमने जो कंट्रोल फ्लो को किसी भी प्रोसेस के या किसी भी रनिंग प्रोग्राम के ऑल्टर करने वाले जो मेथड्स होते हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो एंट्री के मेथड्स थे, उनको हमने थॉरली रिवाइज किया था. फिर हमने उसके बाद ये देखा था कि हम प्रोसेस मैनेजर जो है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का वो एक फाइनाइट स्टेट मशीन मॉडल के ऊपर चलता है और हमने उस मॉडल को ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप जो है वो डेवलप करने की कोशिश की थी. और उसमें हमने ये कहा था कि हम 2 स्टेप मॉडल से हमने शुरू किया था और उसके बाद हमने 5 स्टेप मॉडल पे गए. हमने देखा कि हमें 2 स्टेप मॉडल हमारे लिए इनसफिशिएंट है, तो हमने 5 स्टेप मॉडल के ऊपर जो है वो नेक्स्ट स्टेप में हम गए. उसके बाद हम 7 स्टेप मॉडल में गए. हमने कहा कि कुछ प्रोसेसेस को स्वैप करना पड़ सकता है जो लॉन्ग टर्म वेटिंग में चले गए हैं उनको डिस्क के ऊपर, तो इसलिए हमने दो स्टेट्स और ऐड की इस सिलसिले में. फिर हमने उसके बाद हमने देखा कि रियल सिस्टम्स यानी यूनिक्स सिस्टम 5 की हमने एग्जांपल देखी थी कि उसके अंदर 9 स्टेट्स यूज होती हैं. और 9 स्टेट्स किस लिए यूज होती हैं? क्योंकि वो यूजर रनिंग और कर्नल रनिंग में फर्क करता है. और उसकी हमने रिपरकशंस देखी थी कि उसके कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि यूनिक्स सिस्टम 5 खास तौर से या यूनिक्स के जनरल जो फ्लेवर्स होते हैं, क्योंकि उनमें सिस्टम कॉल को आप इंटरप्ट नहीं कर सकते फॉर अ हायर प्रायोरिटी इवेंट, या कोई भी अगर प्रोसेस रेडी हो गया है कोई और कोई एक प्रोसेस जो लोअर प्रायोरिटी का था वो सिस्टम कॉल के अंदर है या कर्नल रनिंग स्टेट में है, तो वो प्रीएम्प्ट उस वक्त नहीं होता. सिस्टम कॉल जब खत्म होती है उसके बाद स्केड्यूलर चलता है दोबारा और रिटर्न फ्रॉम द सिस्टम कॉल से पहले फिर वो स्केड्यूलर डिसाइड करता है कि अगर कोई हायर प्रायोरिटी प्रोसेस इन द मीन टाइम, जबकि ये प्रोसेस सिस्टम रनिंग में था या कर्नल रनिंग में था, अगर वो रेडी हो गया तो उसको सीपीयू जो है वो एलोकेट कर देता है और इस प्रोसेस को जिसमें से आप जिसके अंदर आप रिटर्न कर रहे हैं उसको जो है वो रेडी क्यू में डाल देता है दोबारा. तो हमने कहा था कि इसकी वजह से, इस फिनोमेनन की वजह से यूनिक्स सिस्टम 5 जो है वो रियल टाइम एनवायरमेंट्स में या रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए जो है वो अनसूटेबल है. इसको हमने ये कहा था कि हम इसको जब हम स्केड्यूलिंग को देखेंगे तो उसमें हम रियल टाइम स्केड्यूलिंग को जब देखेंगे तो उसको हम डिटेल में देखेंगे कि रियल टाइम स्केड्यूलिंग क्या होती है और इसमें प्रीएम्प्शन बेस्ड ऑन प्रायोरिटी किस कदर जरूरी होती है, और अगर हम वो ना करें तो हम रियल टाइम बिहेवियर को गारंटी नहीं कर सकते. ये हम उस वक्त देखेंगे. लेकिन हमने एक जनरल बात इस वक्त कही थी कि अगर यूनिक्स सिस्टम 5 जो है वो रियल टाइम सिस्टम्स के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि सिस्टम कॉल्स की लेंथ आर्बिट्ररी हो सकती है. हो सकता है उसके अंदर आप बहुत ज्यादा टाइम लगा दें, हो सकता है कोई सिस्टम कॉल ज्यादा टाइम लेती हो, कोई कम टाइम लेती हो, तो ये बेसिकली इनडेफिनेट है. तो रियल टाइम सिस्टम जो है वो प्रेडिक्टेबल बिहेवियर चाहते हैं ना. उसके साथ ही हमने ये भी देखा था कि जो एक कोई भी नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी लाइनक्स के फ्लेवर्स की हमने एग्जांपल ली थी कि उनके अंदर प्रोसेस की क्रिएशन और प्रोसेस की मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट जो सिस्टम कॉल्स अवेलेबल हैं, सर्विसेज अवेलेबल हैं किसी भी यूजर प्रोग्राम के लिए, कि वो खुद प्रोसेस को क्रिएट कर सके और उनको डिस्ट्रॉय कर सके या उनके लिए कोई और उनके साथ फर्दर कोई सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर सके या यूज कर सके. वो क्या है, वो सिस्टम कॉल्स क्या है, यानी प्रोसेस रिलेटेड सिस्टम कॉल्स. उनकी पहली एग्जांपल हमने लाइनक्स के या यूनिक्स के जमीन में देखी थी कि इट्स अ फोर्क सिस्टम कॉल विच इज द बेसिक प्रोसेस क्रिएशन सिस्टम कॉल. और फोर्क सिस्टम कॉल जो है उसकी हमने कुछ एग्जांपल देखना शुरू की थी. उससे पहले हमने एक और चीज भी हमने कल लास्ट टाइम लेक्चर में डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो, कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो होता है किसी भी प्रोसेस मैनेजर का, उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है. और उसमें हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस की थी. हमने कहा था कि इसके अंदर मेमोरी टेबल्स, आईओ टेबल्स, बफर्स, फाइल्स और थिंग्स लाइक दैट, और इस तरह की और बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें से कुछ होती है जो प्रोसेसर कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन करती है और कुछ होती है जो जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए जरूरी होते हैं.
اور پروسیسر کانٹیکسٹ جو ہے وہ ہمارا ڈیفائن ہوتا ہے ود اسٹیک پوائنٹر, پروگرام کاؤنٹر اینڈ سی پی یو رجسٹرس. سی پی یو رجسٹر میں دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں اسٹیٹس رجسٹر یا فلیگ رجسٹر اور اس طرح کے, اور دوسرے ہوتے ہیں جنرل پرپز ڈیٹا رجسٹرس. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ایک سسٹم کال یا ہم نے ایک کانسیپٹ کا ذکر کیا تھا جس کو ہم کہتے تھے کہ یہ پروسیس ایگزٹ نہیں ہوا بلکہ زومبی بن گیا. ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے ہمیں اور زومبی کیا ہوتا ہے, اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس زومبی کے ساتھ کوئی پروسیس جو ہے وہ کیا سلوک کرتا ہے, کیا آخر کیا ضرورت ہے اس کی کہ اسے زومبی بنانے کی ضرورت ہو. اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے ہماری سسٹم کال ایگزٹ کی کون سی ہوتی ہے, یعنی ہم پروسیس سے ایگزٹ کیسے کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہ کہا تھا کہ ہمارا جو پروسیس کریشن کا میکینزم ہے لائنکس میں وہ 2 اسٹیپ پروسیس ہوتا ہے. یعنی اس کے اندر سب سے پہلے فورک سسٹم کال کے ذریعے سے ہم ایک اپنے ہی پروسیس کی, جو کہ رننگ پروسیس ہے جس نے کہ فورک سسٹم کال کی ہے, اس کی ایک آئیڈینٹیکل کاپی بناتے ہیں. یعنی اس کی ایک ایڈریس اسپیس کو ریپلیکیٹ کر لیتے ہیں. یعنی ایڈریس اسپیس اب پہلے ایک تھی ایڈریس اسپیس میموری میں, اب 2 ہو گئی. تو وہ تمام فائل ٹیبلز پروسیس جس میں بھی جو بھی پروسیس ریلیٹڈ ڈیٹا تھا اور اس میں پروسیس کنٹرول بلاک, اس کی تمام کی کاپی بنتی ہے, ایک نئی ایڈریس اسپیس کریٹ ہوتی ہے, اس کے اندر سیکشنز فل ہوتے ہیں. ان سیکشنز کو ہم لاسٹ ٹائم بہت ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں اور اس سے پچھلی دفعہ بھی بہت ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں کہ وہ سیکشنز کیا ہوتے ہیں ایڈریس اسپیس کے. تو وہ کوڈ ڈیٹا سیکشن سارا کچھ ریپلیکیٹ ہوتا ہے. تو ایک میجر ڈیٹا اسٹرکچر کی کاپی انوالو ہوتی ہے جب بھی آپ فورک سسٹم کال کرتے ہیں, اور ایک نئی ایڈریس اسپیس میموری میں کریٹ ہو جاتی ہے, اور ایک پروسیس کی جگہ 2 آئیڈینٹیکل پروسیسز جو ہیں وہ میموری میں کریٹ ہو جاتی ہیں. ان دونوں کاپیز میں جو آئیڈینٹیکل ہوتی ہیں ایک دوسرے کی, پیرنٹ اور چائلڈ, ان میں فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ جو چائلڈ کے کیس میں پروگرام کاؤنٹر جو ہے وہ اس جگہ پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے جہاں پہ کہ فورک کی سسٹم کال ہوئی ہے. یعنی آپ کو دیکھیں پیرنٹ جب کریٹ ہوا تھا تو پروگرام کاؤنٹر مین فنکشن جو ہے اس سے اوپر ایک جو سسٹم کوڈ ہوتا ہے, جو ہم نے شروع میں کسی لیکچر میں دیکھا تھا کہ سسٹم کا کوڈ ہوتا ہے کچھ جو مین کو کال کرتا ہے, اس جگہ پوائنٹ کر رہا تھا. چائلڈ کے کیس میں پروگرام کاؤنٹر اس جگہ پوائنٹ نہیں کر رہا ہوتا بلکہ ایک خاص جگہ پہ پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے ود ان دا کوڈ سیگمنٹ کے جو وہ ایڈریس ہوتا ہے جہاں پہ فورک کی سسٹم کال ہوئی ہے. ایک تو ہم نے یہ کہا تھا. دوسرا ہم نے یہ کہا تھا لاسٹ ٹائم کہ جب ہمارا چائلڈ پروسیس چلنا شروع کرتا ہے تو وہ ایک امپورٹنٹ چیز جو ہم نے لاسٹ ٹائم کہی تھی وہ یہ تھی کہ چائلڈ پروسیس کے اندر جب ہم ریٹرن ہوتے ہیں فورک سے تو ہمارا پروسیس آئیڈینٹیفائر جو ہے یعنی جو ریٹرن ویلیو ہوتی ہے فورک کی چائلڈ کے اندر وہ 0 ہوتی ہے, جبکہ جو پیرنٹ ہوتا ہے اس کو ایک پروسیس آئیڈینٹیفائر ریٹرن ہوتا ہے, ایک نمبر ریٹرن ہوتا ہے وچ از نان زیرو یا گریٹر دین 0, اور اگر ایرر ہو جائے تو وہ -1 ریٹرن ہوتا ہے. تو ہم نے بیسیکلی دیکھا کہ ہم پیرنٹ اور چائلڈ کے اندر ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں بیسڈ آن دی ریٹرن ویلیو, کیونکہ پروگرام کاؤنٹر تو چائلڈ کا وہیں پہ ہے جہاں سے فورک کال ہوا ہے, لیکن فورک کی جو ریٹرن ویلیو ہے وہ چائلڈ میں 0 ہے اور پیرنٹ میں جو ہے وہ ایک پروسیس آئیڈینٹیفائر ہے جو نان زیرو ہے. سو بیسڈ آن ریٹرن ویلیو فرام فورک ہم یہ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم پیرنٹ میں ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں یا چائلڈ میں ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. اگر ہم ڈفرینشیٹ نہ کریں تو پیرنٹ اور چائلڈ دونوں میں ظاہر ہے کہ سیم ہی کوڈ ایگزیکیوٹ ہوگا فرام دیر آن. لیکن اگر آپ ڈفرینشیٹ کریں بیسڈ آن سم کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ ان دا کوڈ تو پھر چائلڈ کا کوڈ کچھ اور ہوگا, پیرنٹ کا کوڈ کچھ اور ہوگا. ایک چیز جو اس میں امپورٹنٹ ہے ایک اور سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ سب چیزوں کی کاپی بنتی ہے, یعنی ایڈریس اسپیس جب کاپی ہوتی ہے یا ریپلیکیٹ ہوتی ہے تو اس کی کاپی بنتی ہے, اس میں فائل ڈسکرپٹرز کی بھی کاپی بنتی ہے. فائل ڈسکرپٹرز جو ہیں وہ لائنکس اور یونکس وغیرہ میں ہر ڈیوائس جو ہے وہ فائل ڈسکرپٹر سے ریپرزینٹ ہوتا ہے. یہاں تک کہ جو مانیٹر ہوتا ہے یا جو ڈسپلے ہوتا ہے آپ کا وہ بھی اس کا بھی ایک فائل ڈسکرپٹر ہوتا ہے, اس کا ڈیوائس ڈرائیور جو ہے وہ ایک فائل ڈسکرپٹر سے ریپرزینٹ ہوتا ہے. تو پیرنٹ اور چائلڈ کے اندر سیم فائل ڈسکرپٹرز بھی کاپی ہو جاتے ہیں, یعنی چائلڈ کے اندر چائلڈ انہیریٹس آل دی فائل ڈسکرپٹرز فرام دا پیرنٹ جو بھی اوپن تھے اس وقت, اور اس میں ایک ڈسپلے کا فائل ڈسکرپٹر بھی بائی ڈیفالٹ اوپن ہوتا ہے. تو جب فائل ڈسکرپٹر سیم ہے اور
اٹ مینس کہ جو ڈسپلے کا فائل ڈسکرپٹر ہے اٹ از پوائنٹنگ ٹو دی سیم ڈیوائس ان بوتھ کیسز. Now when the parent will send something to the display and the child will also send something to the display, جب وہ اس کی باری آئے گی چائلڈ کی سی پی یو پہ ایگزیکیوٹ ہونے کی, تو وی ڈونٹ نو کہ کس کا پہلا ڈسپلے ہوگا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پیرنٹ نے کوئی چیز ابھی ڈسپلے کرنی شروع ہی کی ہو کہ اس کا ٹائم سلائس ختم ہو گیا ہو, اور اس کے بعد جو ہے وہ چائلڈ کی باری آ گئی ہو, چائلڈ پورا ڈسپلے کر جائے, اس کا ٹائم سلائس ختم نہ ہو. سو بیسڈ آن دس وی کین ناٹ any estimate the ordering of the print statements of both the parent and the child. کہ اگر پیرنٹ اور چائلڈ میں آگے فردر آن سیم پرنٹ اسٹیٹمنٹس ہیں تو ان کی کیا ریلیٹو آرڈرنگ ہوگی, پہلے پیرنٹ کی پرنٹ ہوگی پہلے چائلڈ کی پرنٹ ہوگی, یہ کہنا مشکل ہے. تو ہمیں ریلیٹو آرڈرنگ ڈٹرمن کرنی مشکل ہوتی ہے. اسی چیز کی ہم نے ایک ایگزامپل بھی دیکھی تھی کہ جس کے اندر ایک لوکل ویریبل ہے ایک سی فنکشن کے اندر, اور پیرنٹ اس کو ڈیکریمنٹ کر رہا ہے اور چائلڈ اسے انکریمنٹ کر رہا ہے, اور ہم نے دیکھا تھا کہ کوئی ریلیٹو آرڈرنگ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی بھی ویلیو پرنٹ ہو سکتی ہے چائلڈ کے اندر اور پیرنٹ کے اندر, ڈپینڈنگ اپون کے اس کو کس آرڈر کے اندر وہ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں پرنٹ اسٹیٹمنٹس. تو آج کے لیکچر میں ہم اس کی فردر کئی ایگزامپلس دیکھیں گے. 3 ایگزامپلس ایکچولی میں چاہتا ہوں کہ ہم اور دیکھیں اس فورکنگ کی, اور اس کے بعد ہم ایگزٹ اور ریپنگ کی سسٹم کالز پہ ہم جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ وہ کانسیپٹس بیسیکلی کیا ہیں, زومبی کا کانسیپٹ کیا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو لیٹ اس بگن our example number 3 of fork. Now if you look at this slide, اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ سب سے پہلے پیرنٹ پروسیس نے, جس نے جو بھی پروسیس fork 3 فنکشن کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے, اس نے پہلے L0 پرنٹ کیا ہے اور پھر اس نے ایک فورک کیا ہے. یہ ایگزامپل ہے اگین انکنڈیشنل فورک کی. لاسٹ ٹائم بھی ہماری ایگزامپل تھی جو کہ انکنڈیشنل فورک تھی, جس میں 2 انکنڈیشنل فورک تھے. اس ایگزامپل میں صرف فرق یہ ہے کہ 3 انکنڈیشنل فورکس ہیں. پہلا فورک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس میموری میں 2 پروسیس ہو گئے, ایک چائلڈ 1 کہہ لیں آپ اس کو, اور ایک پیرنٹ اٹ سیلف. اب چائلڈ 1 جو ہے وہ L1 پرنٹ کرے گا اور پیرنٹ بھی L1 پرنٹ کرے گا. اگین ایک فورک ہے, اس کے بعد یہ چائلڈ بھی ایگزیکیوٹ کرے گا پیرنٹ بھی ایگزیکیوٹ کرے گا. اس کے بعد ہمارے پاس میموری میں 4 پروسیس ہو گئے, کیونکہ 2 دفعہ فورک کال ہوا ہے, 4 پروسیس ہو گئے. یعنی ایک دفعہ چائلڈ نے فورک کال کیا تو ایک اور پروسیس کریٹ ہو گیا, ایک دفعہ پیرنٹ نے فورک کال کیا تو ایک 4th پروسیس کریٹ ہو گیا. دین L2 جو ہے وہ یہ چاروں پروسیس پرنٹ کریں گے, جو پرنٹ ایف L2 ہے, اور اس کے بعد ایک اور فورک ہے. اب یہ چاروں پروسیس فورک کال کریں گے تو ہمارے پاس میموری میں لاسٹ یہ 3rd فورک کے بعد کتنے پروسیس ہو جائیں گے, 8, کیونکہ ہر 4 پروسیس نے جو ہے وہ فورک کال کیا ہے, تو بیسیکلی ہمارے پاس 8 پروسیس ہو گئے. تو بائی جو ہے وہ 8 پروسیسز کال کریں گے. Now, so there are 8 address spaces at the end of this process and end of this function, اور وہ ساری جو ہے وہ by دیکھیں by جو ہے وہ 8 times آ رہا ہے, اور جو L0 ہے وہ صرف ایک دفعہ آ رہا ہے. L0 کے بعد ٹائم لائن یہ ہے کہ L1 جو ہے وہ پرنٹ ہوا ہے 2 دفعہ کیونکہ پیرنٹ اور چائلڈ دونوں نے کیا ہے, اور L2 پرنٹ ہوا ہے 4 دفعہ کیونکہ وہ آفٹر دا 2nd فورک ہے. اس وقت میموری میں 4 پروسیس تھے, اور پھر ایک اور فورک ہے جس کے بعد ہمارے پاس 8 پروسیس ہو گئے. سیکنڈ ایگزامپل جو ہے ہماری یعنی 4th ایگزامپل آف فورک, یہ کنڈیشنل فورکنگ کی ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں کہ کی پوائنٹ یہ ہے کہ صرف چائلڈ پروسیس فورک کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کنڈیشن لگائی ہوئی ہے کہ اف فورک از ناٹ اکول ٹو 0, یعنی فورک کی جو ریٹرن ویلو ہے, اگر فورک کی ویلو ناٹ اکول ٹو 0 ہے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جو پیرنٹ کے اندر ریٹرن ہوتی ہے وہ پروسیس آئی ڈی ریٹرن ہوتی ہے فورک کی, جو کہ نان زیرو ہوتی ہے, یعنی گریٹر دین 0 ہوتی ہے. تو اگر اس کے اندر ناٹ اکول ٹو 0 یعنی پیرنٹ, تو پیرنٹ کے کیس میں ہم ایک L1 پرنٹ کرتے ہیں, اس کے بعد ہم ایک اور فورک کرتے ہیں اف کنڈیشن, سیکنڈ اف کنڈیشن کے اندر, اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی بھی نان زیرو ہے تو پھر ہم ایک L2 پرنٹ کرتے ہیں, اور پھر ہم ایک 3rd فورک کرتے ہیں. تو اس کیس میں جو فورکنگ کی ہے وہ صرف پیرنٹ نے کی ہے, کسی بھی چائلڈ نے فورکنگ نہیں کی. تو ہمارے پاس پہلے L0 پرنٹ ہوگا, اور اس کے بعد جو چائلڈ کریٹ ہوا ہے وہ بیسیکلی بائی پرنٹ کر دے گا, کیونکہ وہ
پہلی اف کنڈیشن اس کی فالس ہو جائے گی چائلڈ کے اندر, چائلڈ سمپلی فالس ٹرو کرے گا اور بائی پرنٹ کر دے گا. L1 پرنٹ کرے گا اگین پیرنٹ جو اوریجنل پیرنٹ تھا. اس کے بعد ایک اور فورک ہے پیرنٹ کے اندر, اور اس فورک کے نتیجے میں پھر اگین پیرنٹ ہی آگے چلے گا اور L2 پرنٹ کرے گا. اور L2 کے بعد اب جو L1 کے بعد والا فورک تھا اس کا جو چائلڈ ہے وہ بائی پرنٹ کرے گا. اس کے بعد ایک اور بائی پرنٹ ہوگا جو ہے جو تھرڈ فورک کا چائلڈ ہے وہ بائی پرنٹ کرے گا, اور پھر پیرنٹ اٹ سیلف بائی پرنٹ کرے گا. تو بیسیکلی ہمارے پاس ٹوٹل 4 پروسیس کریٹ ہوئے اس کیس میں, اور چاروں نے اپنا بائی پرنٹ کر دیا. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کس وقت جو ہے وہ بائی پرنٹ کر رہے ہیں, اور کس وقت بیسیکلی فورک سے کتنے پروسیس کریٹ ہوئے. اسی طرح سے اگلی ایگزامپل میں اگر آپ دیکھیں کہ اب ریورس ہوگی ایگزامپل, اس کے اندر چائلڈ پروسیس جو ہے وہ صرف پروسیس کریشن کر رہا ہے یا فورکنگ کر رہا ہے, پیرنٹ نہیں کر رہا. پہلا فورک پیرنٹ نے کیا اور اس کے بعد 2 پروسیس ہو گئے میموری میں. فورک ایکولس 0 کے کیس میں جو کہ چائلڈ کا کیس ہے اس کے اندر ہم نے L1 پرنٹ کیا ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں ٹائم لائن میں. L0 پیرنٹ نے پرنٹ کیا, اس کے بعد L1 پرنٹ کیا چائلڈ نے, اور پیرنٹ جو ہے سمپلی بائی پرنٹ کر کے نکل گیا ہے. L1 کے نیچے جو بائی نظر آ رہا ہے وہ بیسیکلی پیرنٹ کا ہے, یعنی پیرنٹ نے اف فورک ایکول 0 فالس ہو گئی پیرنٹ کے اندر, اور پیرنٹ جو ہے سمپلی فالس کر گیا, بائی پرنٹ کیا اس نے اور وہ ایگزٹ کر گیا. اس کے بعد چائلڈ نے ایک اور فورک کیا ہے, اور پھر اگین اس نے کہا ہے کہ جو اس فورک کا چائلڈ ہے وہ صرف جو ہے وہ L2 پرنٹ کرے گا. یہ جو جس نے اس فورک کو کال کیا تھا وہ چائلڈ L2 پرنٹ نہیں کرے گا, اور وہ جو نیا چائلڈ کریٹ ہوا تھا وہ اگین فورک کرے گا, اور اس کے نتیجے میں پھر ایک اور چائلڈ کریٹ ہو جائے گا. اینڈ دین اگین ہمارے پاس اس میں بھی 4 ہی پروسیس کریٹ ہوں گے فائنلی, اور ہم فائنلی 4 بائز پرنٹ ہوں گے. تو 4 پروسیس, لیکن چاروں پروسیس اس کیس میں ان کنٹراسٹ ٹو دا پریویس ایگزامپل ہمارے چلڈرن نے کیے, اور پچھلے کیس میں چاروں پروسیس جو ہے ہمارے پیرنٹ نے کریٹ کیے تھے. ناؤ وی کم ٹو اے فینومینن کالڈ ریپنگ. یونکس اور لائنکس کے فلیورز میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پروسیسز کو ریپ کرنا, اور اسی سے ریلیٹڈ کانسیپٹ ہے زومبیز کا. ریپنگ اصل میں ایک کروڈ سا میتھڈ ہے فار انٹر پروسیس کمیونیکیشن جو کہ پیرنٹ اور چائلڈ کے درمیان ہوتی ہے. یعنی ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ ایک پیرنٹ نے ایک پروسیس نے ایک اور پروسیس کریٹ کیا ایز اے چائلڈ, اور وہ چاہتا ہے کہ جب بھی چائلڈ ٹرمینیٹ ہو تو اس کا جو ایگزٹ اسٹیٹس ہے, یعنی چائلڈ جو ہے وہ ایگزٹ ہوتے وقت پیرنٹ کو کوئی انفارمیشن پاس کر دے, کسی قسم کی ویلیو پاس کر دے, تو اس کا ایک میتھڈ ہے جس کو ہم ریپنگ کہتے ہیں. تو پیرنٹ اس کے لیے ویٹ کر سکتا ہے, یا پیرنٹ جب بھی ایک سسٹم کال پرٹیکولر ٹائپ کی کرے گا تو چائلڈ اگر پہلے ہی ٹرمینیٹ ہو چکا ہے اس سسٹم کال سے پہلے تو اسے وہ ایگزٹ اسٹیٹس مل جائے گا. اس کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. لیٹس سے کہ آپ نے ایک چائلڈ کریٹ کیا یا ایک پروسیس کریٹ کیا ہے جس کا کام نیٹ ورک سے کچھ ایونٹس کو پروسیس کرنا ہے, نیٹ ورک سے آنے والے کچھ ایونٹس کو پروسیس کرنا ہے. اب لیٹس سے کہ 5 ٹائپ کے ایونٹس آپ کو آ سکتے ہیں, 5 ٹائپس کے ایونٹ آپ کو آ سکتے ہیں, اور ہر ٹائپ کے ایونٹ کے کیس میں اس نے کچھ پروسیسنگ کرنی ہے اور اس کے بعد ٹرمینیٹ ہو جانا چائلڈ نے. تو ڈپینڈنگ وہ انڈیفینیٹلی ویٹ کر رہا ہے چائلڈ فار اینی ایونٹ ٹو اکر فرام دا نیٹ ورک, کوئی بھی میسج ارائیو ہونے کے لیے. اور جب بھی وہ میسج ارائیو ہوگا تو چائلڈ اس کو پروسیس کرے گا اور دیکھے گا اس کی ٹائپ کیا ہے, اور ٹائپ کی بیسس پہ ایک پرٹیکولر میں بھی فنکشن کال کرے گا اور پھر وہ ٹرمینیٹ ہو جائے گا. ناؤ پیرنٹ وانٹس ٹو نو کہ جو چائلڈ اس نے کریٹ کیا تھا جب وہ ٹرمینیٹ ہوا ہے تو وہ آخر کون سے ٹائپ کے میسج کو اس نے پروسیس کیا ہے. لیٹ سے پیرنٹ یہ جاننا چاہتا ہے, کیونکہ چائلڈ اگر ٹرمینیٹ ہو گیا تو پھر پیرنٹ کو پتا نہیں چلے گا کہ کون سا میسج آکر ہوا تھا یا کون سا ایونٹ آکر ہوا تھا. اس چیز کے لیے لیٹ سے کہ اس نے ان 5 ٹائپس کے لیے ہر پرٹیکولر ٹائپ کے میسج کے لیے ایک ریٹرن ٹائپ رکھی ہوئی ہے کہ لیٹ سے 1 2 3 4 5 رکھی ہوئی ہے. تو اگر چائلڈ فار ایگزامپل ایونٹ ٹائپ 3 کے میسج کو پروسیس کرتا ہے اور پھر ٹرمینیٹ ہوتا ہے تو وہ ایگزٹ کے اندر جو ایگزٹ کی سسٹم کال ہے یونکس میں, اس کے اندر آرگومنٹ پاس کر دے گا 3, یعنی ایگزٹ 3 کر دے گا.
جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو 3 کی جو ریٹرن کوڈ ہے وہ پیرنٹ کو مل جائے گا جب بھی پیرنٹ ریپنگ کا پروسیس پرفارم کرے گا. تو اس طرح سے پیرنٹ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ چائلڈ جو ہے وہ پرٹیکولر کون سے میسج کو اس نے پروسیس کیا. اسی طرح سے فرسٹ فار ایگزامپل چائلڈ کے اندر کوئی ایرر ہو گئی ہے یا کوئی ایکسیپشن اکر ہو گئی ہے, تو ہر ٹائپ کی ایکسیپشن کے لیے بھی ایک ریٹرن کوڈ پیرنٹ اور چائلڈ آپس میں جو ہے سیٹ کر سکتے ہیں, اور پھر چائلڈ جو ہے وہ پرٹیکولر ٹائپ کی ایرر کوڈ ریٹرن کر دے گا کہ جی مجھے اس ٹائپ کی ایکسیپشن ہوئی ہے, تاکہ پیرنٹ کو پتہ لگ جائے کہ کون سی ایکسیپشن ہے, اس نے اس ایکسیپشن کے اوپر کوئی کچھ کرنا ہے یا اس کو کوئی کاؤنٹر رکھنا ہے اس کا, کہ جو بھی کرنا ہے وہ کر سکتا ہے. دس از بیسیکلی دی پروسیس تھرو وچ پیرنٹ اینڈ چائلڈ کین کمیونیکیٹ, اور اسی چیز کو ہم کہتے ہیں ریپنگ, یعنی پیرنٹ کا وہ ایگزٹ اسٹیٹس کلیکٹ کرنا کہ اپنے کریٹ کیے ہوئے چائلڈ سے, اس کو ریپنگ کہتے ہیں. ناؤ دا تھنگ از کہ پیرنٹ ضروری نہیں ہے کہ جب بھی پیرنٹ نے کوئی چائلڈ کریٹ کیا ہے تو پیرنٹ انڈیفینیٹلی اس کے بعد ویٹ ہی کرتا رہے چائلڈ کے ٹرمینیٹ ہونے کا. ہو سکتا ہے چائلڈ فوراً ٹرمینیٹ ہو جائے, ہو سکتا ہے چائلڈ کافی دیر بعد ٹرمینیٹ ہو, اور پیرنٹ بھی کچھ اپنا کام پروسیسنگ کرنا چاہتا ہے ان دا مین ٹائم جب تک کہ چائلڈ ٹرمینیٹ ہوتا ہے ایکچولی. تو جب اس وجہ سے ہمارا ایک کانسیپٹ آتا ہے زومبیز کا, کہ وہ چلڈرن جو ٹرمینیٹ ہو چکے ہیں لیکن پیرنٹ نے ان کا ایگزٹ اسٹیٹس کلیکٹ نہیں کیا, ایسے تمام چلڈرن کو ہم زومبیز کہتے ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں کہ زومبیز جو ہیں وہ ایگزٹ ہو جاتے ہیں لیکن پیرنٹ نے ان کو ریپ نہیں کیا ہوتا, تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پیرنٹ نے ابھی ان کو ریپ کیا نہیں ہے, اور وہ میموری کے اندر ایڈریس اسپیس ان کی اسپیس آکیپائی کر رہی ہے. یعنی جتنے بھی ٹیبلز کریٹ کیے تھے, پروسیس کنٹرول بلاک کریٹ کیا تھا آپریٹنگ سسٹم نے, وہ اسی طرح آپریٹنگ سسٹم کے کوڈ کے اندر یا میموری کے اندر موجود ہے, اور وہ اسپیس آکیپائی کر رہا ہے جب تک کہ پیرنٹ انہیں ریپ نہ کرے. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے کی کہ زومبی ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جو نہ ڈیڈ ہوتا ہے نہ الائیو ہوتا ہے, یعنی اس کو سی پی یو کے اوپر وہ اسکیجول تو کبھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایگزٹ ہو چکا ہے, لیکن وہ انٹرنل ڈیٹا اسٹرکچرز میں اسپیس آکیوپائی کرتا رہے گا آپریٹنگ سسٹم کی, وچ از ریئلی ناٹ گڈ. سو دا پیرنٹ مسٹ بی ایبل ٹو سم ہاؤ ریپ دا پروسیس اور کلیکٹ دا ایگزٹ اسٹیٹس ایز سون ایز پاسبل, یا جب بھی پیرنٹ کو موقع ملتا ہے تو اپنی ارلیسٹ کنوینئنس پہ اس کو چاہیے کہ وہ اس کو ریپ کرے. ناؤ دیر از اے پاسبلٹی بیکاز آف اے بگ ان دا پیرنٹ کوڈ اور اینی پروسیس کے کوڈ میں کہ جو اس نے چائلڈ کریٹ کیا تھا اس کو ریپ کرنے سے پہلے ہی وہ خود بھی ٹرمینیٹ ہو جائے. لیٹس سے اس کا کوئی کریش ہو گیا, سیگمنٹیشن فالٹ آ گیا, کچھ آ گیا. ان دیٹ کیس وہ پروسیس جو زومبی بنا تھا چائلڈ, وہ آخر کس طرح ریپ ہوگا؟ وہ اس کے لیے یونکس میں یا لائنکس بیسڈ سسٹمز کے اندر ایک میتھڈ ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ ایک پروسیس کریٹ ہوتا ہے شروع میں بالکل, جس کو انٹ کہتے ہیں. انٹ جو ہے وہ ہر پروسیس کا پیرنٹ ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ, یعنی ایسا ہر پروسیس جو اپنے چلڈرن کو ریپ کیے بغیر ٹرمینیٹ ہو گیا ہے اور زومبیز پڑے رہ گئے, ان کو انٹ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی ریپ کر لیتا ہے. یعنی انٹ کے اندر ظاہر ہے کہ کوئی یوزفل انفارمیشن تو نہیں چائلڈ کی پروسیس ہو سکتی, لیکن کم از کم وہ میموری خالی ہو جاتی ہے جو کہ چائلڈ نے آکیوپائی کی ہوتی ہے فار اے لانگ ٹائم اگر پیرنٹ اسے ریپ نہ کرے. اب ہم اس کی کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں کہ کوڈ میں کہ کون سی سسٹم کالز ہیں جو ریپنگ کے لیے یوز ہوتی ہیں اور یہ ریپنگ کا فنومینا ہے کیا. ناؤ لیٹس کم ٹو دا سلائیڈ. آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک آپ کو پروگرام دکھایا گیا ہے جس کو فورک 7 فنکشن کہا گیا ہے. اس کے اندر ایک چائلڈ کریٹ ہوا ہے فورک کے سسٹم کال کے ذریعے سے, اور اگین وہی کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر چائلڈ کے اندر ہیں آپ تو ایک پرنٹ ایف ہے کہ ٹرمینیٹنگ چائلڈ, اس کا اپنا پروسیس آئیڈینٹیفائر اس نے پرنٹ کیا ہے اور سمپلی وہ ٹرمینیٹ کر رہا ہے. گیٹ پی آئی ڈی کی جو سسٹم کال ہے وہ پروسیس آئیڈینٹیفائر کو گیٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے. کوئی بھی پروسیس اپنا آئیڈینٹیفائر گیٹ کر سکتا ہے اس سسٹم کال کے ذریعے سے. اور اس کے بعد اس نے ایگزٹ کال کیا ہے ود 0 ایز این آرگومنٹ, وچ از دی نارمل آرگومنٹ آف ایگزٹ.
تو اس کیس میں جو ایلس پارٹ ہے اس میں پیرنٹ جو ہے وہ ابھی رننگ میں ہے, پیرنٹ ٹرمینیٹ نہیں ہو رہا, چائلڈ ٹرمینیٹ ہو چکا ہے. اور پیرنٹ کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک انفینٹ لوپ لگا ہوا ہے, وائل 1 اور آگے سیمی کولن ہے. یہ انفینٹ لوپ لکھنے کا طریقہ ہے. اب اس میں ہوگا کیا کہ چائلڈ تو زومبی بن چکا ہے اور پیرنٹ اس سے ریپ نہیں کر رہا. ریپ کے لیے کون سی سسٹم کال ہوتی ہے یوز, وہ ہم آگے دیکھتے ہیں. اور پیرنٹ از ایکچولی کنٹینیوئنگ فار ایور. اب اس میں جو پی ایس کمانڈ ہے جو پروسیس کا اسٹیٹس شو کرنے کے لیے جو کرنٹ رننگ پروسیسز ہیں ان کے لیے یوز ہوتی ہے لائنکس کے اندر, وہ آپ کو یہ دکھا رہی ہے کہ وہ پرٹیکولر چائلڈ جو 6640 جس کا پروسیس آئی ڈی ہے وہ ڈیفنکٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, ڈیفنکٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک زومبی بن چکا ہے. اب اس ڈیفنکٹ پروسیس کو ٹرمینیٹ کرنے ریپ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر پیرنٹ ٹرمینیٹ نہیں ہو رہا تو پیرنٹ کو کل کیا جائے. یعنی اگر آپ کل کریں 6639 کو جو کہ پیرنٹ کا پروسیس آئی ڈی ہے تو آٹومیٹیکلی انٹ پروسیس جو ہے وہ اس چائلڈ کو ریپ کر لے گا. اسی سے ملتی جلتی ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں. نیکسٹ ایگزامپل ہے فورک 8 کے نام سے, اور اس میں جو فنکشن ہے فورک 8 ہے, اور اس میں یہ ہو رہا ہے کہ ریورس ہے اس کا ایگزامپل یہ سمجھنے کے لیے کہ اب چائلڈ کے اندر ایک انفینٹ لوپ ہے اور پیرنٹ جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہو گیا وداؤٹ ریپنگ اگین. چائلڈ پروسیس از اسٹل ایکٹیو ایون دو پیرنٹ ہیز ٹرمینیٹڈ. Now again we must kill the child explicitly or else it will keep running indefinitely. ٹھیک ہے نا, اس کو کیونکہ کوئی نہ تو پیرنٹ ریپ کر رہا ہے نہ کل کر رہا ہے تو یہ ہمیشہ رن کرتا رہے گا, اس کو بھی وہ ٹرمینیٹ کرنا ضروری ہے. اب ہم آتے ہیں پروسیس آف ریپنگ کی طرف. ریپنگ کے لیے جو سسٹم کال یوز ہوتی ہے وہ ہے, اس کی بیسک فارم ہے ویٹ سسٹم کال. ویٹ کی جو سسٹم کال ہے اس کا پروٹوٹائپ یہ ہوتا ہے کہ یہ ریٹرن کرتی ہے وہ پروسیس آئیڈینٹیفائر کسی بھی پیرنٹ کو کہ جو چائلڈ ایگزٹ ہو چکا ہے, یعنی جس چائلڈ کو ریپ کیا گیا ہے. ناؤ آپ نے یہ غور کیا ہوگا کہ ویٹ کے اندر ہم یہ نہیں بتا رہے کہ کون سا چائلڈ ہمیں ریپ کرنا ہے. ویٹ کے آرگیومنٹس میں صرف ایک ہی آرگیومنٹ ہے, ایک پوائنٹر ہے ٹو دی انٹیجر وچ بیسیکلی اس کے اندر ریٹرن ہوتا ہے چائلڈ کا اسٹیٹس, یعنی جو چائلڈ نے ایگزٹ کرتے ہوئے ایگزٹ کو ایز این آرگیومنٹ دیا تھا. ویٹ سسٹم کال سسپینڈ ہو جاتی ہے, کر دیتی ہے پیرنٹ کو جب تک کہ کوئی بھی اس کا کوئی ایک چائلڈ کم از کم ایگزٹ نہ کر جائے. اب اس کا کیا مطلب ہے, لیٹ سے کہ جس وقت ویٹ کال ہوئی ہے اس وقت آلریڈی اس نے فرض کریں 4 چلڈرن کریٹ کیے تھے اس پیرنٹ نے, اور ان میں سے کوئی ایک ایگزٹ کر چکا ہے تو وہ فوراً ریٹرن ہو جائے گی, سسپینڈ نہیں کرے گی پروسیس کو. اس کا جو بھی ایک جو چائلڈ ہے وہ ایگزٹ کر چکا ہے وہ اس کا اسٹیٹس ریٹرن کر دے گی. اگر لیٹ سے کوئی بھی چائلڈ ایگزٹ نہیں کیا اس وقت تک, کوئی بھی چلڈرن میں سے کسی نے ایگزٹ نہیں کیا اس وقت تک, تو پھر یہ سسپینڈ کر دے گی اس کو, اس پیرنٹ کو, اس پروسیس کو, یہاں تک کہ کوئی ایک چائلڈ کم از کم ایگزٹ کر جائے. اور اگر ملٹیپل چلڈرن نے ایگزٹ کر دیا ہے اس وقت تک جب تک ویٹ کال ہوئی ہے, لیٹ سے کہ آپ کے 4 پروسیسز جو ہے وہ کریٹ ہوئے تھے اور ان میں سے 2 ایگزٹ کر چکے ہیں, تو یہ آربیٹریلی کسی ایک کا جو ہے پروسیس آئی ڈی ریٹرن کر دے گی اور اس کا ایگزٹ اسٹیٹس ریٹرن کر دے گی. کوئی آرڈرنگ اس کی جو ہے وہ گارنٹیڈ نہیں ہے. اسی سے ملتی جلتی ہمارے پاس ایک اور سسٹم کال ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویٹ پی آئی ڈی. ایک تو سمپل ویٹ ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے ویٹ پی آئی ڈی. ویٹ پی آئی ڈی میں ہم وہ پرٹیکولر پروسیس مینشن کر دیتے ہیں بائی پروسیس آئیڈینٹیفائر کہ جس کے لیے جس کو ہم ریپ کرنا چاہ رہے ہیں. ویٹ پی آئی ڈی اور ویٹ میں سمپلی یہ فرق ہے کہ ویٹ میں آربیٹریلی کوئی بھی پروسیس جو ٹرمینیٹ ہو گیا اس کا پروسیس آئی ڈی آپ کو مل جاتا ہے اور اسٹیٹس مل جاتا ہے. ویٹ پی آئی ڈی میں صرف اس پرٹیکولر پی آئی ڈی کے ایگزٹ ہونے تک آپ بلاک رہتے ہیں یا سسپینڈیڈ رہتے ہیں, جو اگر لیٹ سے ایگزٹ نہیں ہوا اس وقت جس وقت کہ ویٹ پی آئی ڈی کال کی گئی ہے. سو دیر آر 2 سسٹم کالز دیٹ کین بی یوزڈ ٹو پرفارم ریپنگ so that the zombies are cleared of the memory.
ان کی ہم 2-3 ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. اف یو گو ٹو دا سلائڈس, پہلا ایگزامپل جو ہے وہ اس میں ویٹ کال ہو رہی ہے. اف یو لک ایٹ دا سلائڈ, اس میں اگر چائلڈ ہے اف فورک ایکولز 0 تو چائلڈ نے سمپلی ایچ سی یعنی ہیلو فرام چائلڈ پرنٹ کیا ہے اور وہ ٹرمینیٹ کر گیا. اس کے بعد اس نے بائی پرنٹ کیا ہے اور ایگزٹ کر گیا ہے. اگر آپ ایگزٹ کو کوئی آرگومنٹ نہ دیں تو وہ 0 سے ہی آرگومنٹ لیتا ہے, 0 آرگومنٹ بائی ڈیفالٹ چل جاتا ہے. اس کے بعد جو پیرنٹ ہے اس نے ایک سمپلی پرنٹ کیا ہے ہیلو فرام پیرنٹ, اور اس کے بعد وہ ویٹ میں چلا گیا. اب ویٹ میں جاتے ہوئے اگین ہمیں نہیں پتا کہ جس وقت وہ ویٹ کال کرے گا اس وقت تک چائلڈ ایگزٹ کر چکا ہے یا نہیں. اگر چائلڈ نے پرنٹ ایف بائی اور ایگزٹ کال کر لیا اس وقت تک تو چائلڈ زومبی بن چکا ہے, اور ویٹ کے اندر وہ پیرنٹ جو سسپینڈ نہیں ہوگا اس کو اس کا ایگزٹ اسٹیٹس مل جائے گا. جو اگلی جو پرنٹ ایف ہے اس میں ایگزٹ اسٹیٹس پرنٹ نہیں ہو رہا, سمپلی یہ پرنٹ ہو رہا ہے کہ چائلڈ ہیز ٹرمینیٹڈ. اور اگر اس نے ابھی تک نہیں ایگزٹ کیا, چائلڈ نے ابھی بائی کی پرنٹ میں لگا ہوا ہے یا کچھ اور ابھی تک اس کو سی پی یو ملا ہی نہیں ہے, تو پیرنٹ سسپینڈ ہو جائے گا یہاں تک کہ چائلڈ بائی کر کے ایگزٹ کر جائے. اس کی نیکسٹ ایگزامپل اگر آپ دیکھیں تو یہ ذرا کمپلیکیٹڈ ایگزامپل ہے, اور اس میں ویٹ کی آپ کو فردر کافی ملے گی کہ ویٹ کس طرح یوز ہوتی ہے. اس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے n پروسیسز کریٹ کیے. اف یو لک ایٹ دیر سم ویریبل n, سم کانسٹنٹ n جو کہ کہیں اور ڈیفائنڈ ہے, اور اس میں اتنے پروسیسز پیرنٹ نے کریٹ کیے ہیں ایک فور لوپ کے اندر. اف یو لک ایٹ, اور اس نے ایک پی آئی ڈیز کی یا پروسیس آئیڈینٹیفائرز کی ایک ارے رکھی ہوئی ہے جس کا سائز n ہے, اور اس کے اندر وہ پروسیسز کو کریٹ کیے جا رہے ہیں. ہر چائلڈ یعنی اف فورک ایکولز 0 کے کیس میں ہر چائلڈ جو ہے وہ سمپلی ایگزٹ کو کال کر رہا ہے ود دی لوپ انڈیکس جو بھی آئی کی ویلو ہے اس وقت, اور پلس اس میں ایک کانسٹنٹ ایڈ کر کے یعنی 100. فار ایگزامپل جو پہلا پروسیس جو کریٹ ہو رہا ہے وہ جب ایگزٹ ہوگا تو وہ 100 پلس 0 اس میں ایڈ کر دے گا یعنی 100 کے ساتھ ایگزٹ کرے گا. دوسرا پروسیس 101 کے ساتھ, تیسرا پروسیس 102 کے ساتھ, سو آن اینڈ سو فورتھ اپ ٹل n. جبکہ پیرنٹ کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ پی آئی ڈی ارے میں ہر ایک کا پروسیس آئیڈینٹیفائر اسٹور ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کے بعد یہ فور لوپ ختم ہو گیا ہے. اس فور لوپ کے اندر سمپلی ایک اف اسٹیٹمنٹ ہے اور ایگزٹ ہے, اور اس کے بعد دوسرا فور لوپ شروع ہو گیا, اور دوسرے فور لوپ کے اندر ویٹ کال ہو رہا ہے بیسیکلی n ٹائمس. اور اس میں بیسیکلی پیرنٹ یہ ازیوم کر رہا ہے کہ کیونکہ اس نے n پروسیسز کریٹ کیے ہیں تو n پروسیسز ہی ایگزٹ ہو رہے ہوں گے, اور اس نے ہر پروسیس کو ریپ کرنا ہے, تو اس نے n ٹائمز جو ہے وہ ویٹ کو کال کیا ہے, اور ایک میکرو یوز کر رہا ہے جو کہ لائنکس میں ڈیفائنڈ ہوتا ہے WIF exited. یہ میکرو سمپلی ریٹرن کرتا ہے ٹرو اگر چائلڈ کا اسٹیٹس اویلیبل ہو تو اگر ویٹ سے آپ باہر آ گئے اور چائلڈ کا کوئی اسٹیٹس اویلیبل ہے تو یہ پرنٹ ایف کرتا ہے اس کے بعد کہ چائلڈ دس پرٹیکولر چائلڈ ٹرمینیٹڈ, جس کا کہ جو ہے وہ پی آئی ڈی پرنٹ کر رہا ہے جو ویٹ نے ریٹرن کیا ہے ود دی ایگزٹ اسٹیٹس, جو کہ اگین ایک اور میکرو سے پرنٹ ہو رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں W exit status. تو if exited ایک میکرو ہے جو کہ کنڈیشنلی یہ ٹرو کرتا ہے کہ اگر چائلڈ کا ایگزٹ اسٹیٹس اویلیبل ہے, اور if exit status W exit status جو ہے وہ میکرو ہے جو کہ ایکچوئل اسٹیٹس کو پرنٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی اتنے سارے جو ایگزٹ اسٹیٹس ہیں ان سب کو پرنٹ کر دے گا. اگر چائلڈ اب نارملی ٹرمینیٹ ہوا ہے یعنی وہ اپنا ایگزٹ کال ہی نہیں کر سکا بلکہ آپریٹنگ سسٹم نے سم ہاؤ اس کو جو ہے وہ فورسبلی یا کسی فورسفلی ٹرمینیٹ کر دیا, تو WIF exited جو میکرو ہے وہ فالس ریٹرن کرے گا آلدو کہ چائلڈ ٹرمینیٹ ہو چکا ہے لیکن اس کا ایگزٹ اسٹیٹس اویلیبل نہیں ہے. تو اس کیس میں صرف یہ پرنٹ ہو رہا ہے کہ چائلڈ ود دس پرٹیکولر پی آئی ڈی ٹرمینیٹڈ ایب نارملی. تو یہ ایک کمپلیکیٹڈ ایگزامپل تھی جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا
کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ ویٹ کر کے سارے اپنے چلڈرن کا ایگزٹ اسٹیٹس لے سکتے ہیں. اسی اب ہم آگے ایک ایگزامپل اور دیکھتے ہیں جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ویٹ پی آئی ڈی کی کال ہے وہ ہم کیسے یوز کرتے ہیں, اور جس میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اس پرٹیکولر پروسیس آئیڈینٹیفائر ہی کا ایگزٹ اسٹیٹس لینا ہے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ ایگزامپل میں. اف یو لک ایٹ دی نیکسٹ سلائڈ, تو یہ ویٹ پی آئی ڈی کی ایگزامپل آپ کو شو کر رہی ہے. اگین اس میں آپ دیکھیں کہ وہی فار لوپ ہے اور چلڈرن جو ہیں وہ بالکل وہی کوڈ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں جو کہ پہلے ہم نے ویٹ کی کیس میں دیکھا تھا. اس میں فرق صرف یہ ہے کہ جو سیکنڈ فار لوپ ہے اس میں ویٹ پی آئی ڈی یوز ہو رہا ہے, اور اس میں ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم نے کس چائلڈ کے لیے جو ہے وہ ریپنگ کرنی ہے. تو ویٹ پی آئی ڈی میں ہم پی آئی ڈی ارے کا جو ایلیمنٹس ہیں وہ باری باری اس میں دے رہے ہیں ایز این آرگیومنٹ, اور ایگزٹ اسٹیٹس ان کا جو ہے وہ ہم گیٹ کر رہے ہیں, کلیکٹ کر رہے ہیں چائلڈ اسٹیٹس کے ویریبل میں. اس میں بھی اگین وہی میکروز یوز ہو رہے ہیں اور اٹس سیم کوڈ, دا اونلی ڈفرنس از دیٹ وی نو واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ریپ. تو یہ اسٹوڈینٹس مین ایگزامپلس تھیں ویٹ پی آئی ڈی اور ریپنگ پروسیس کی, اور ہم نے دیکھا کہ ریپنگ کی پروسیس کس طرح پرفارم ہوتا ہے, اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے, بیکاز اٹس وی وانٹ ٹو کمیونیکیٹ دی ایگزٹ اسٹیٹس ٹو اوور پیرنٹ when we are exiting as a child process. Now if you remember, ہم نے لاسٹ ٹائم بھی اور اس دفعہ بھی یہ بات کی تھی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم 2 اسٹیپ پروسیس جو ہے بیسیکلی اس کو ہم دیکھیں کہ 2 اسٹیپ پروسیس ہمارا کیا ہے پروسیس کریشن کا. اور ہم نے اب تک جتنی ایگزامپلس دیکھی ہیں وہ فورک کو مینشن کر رہی ہیں کہ ہم نے اپنے پروسیس کی ایک آئیڈینٹیکل کاپی بنا لی ہے. Now the thing is that is not enough. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم صرف فورک ہی نہ کر سکیں یا اپنی آئیڈینٹیکل کاپی ہی نہ بنا سکیں, بلکہ ہم کوئی نئی ایگزیکیوٹیبل فائل, یعنی جس کا ہم نے بات کی تھی کہ کوئی بھی فلی لنکڈ ایگزیکیوٹیبل فائل جو کسی فارمیٹ میں پڑی ہے اس کو بھی میموری میں ایگزیکیوٹ کر سکیں. ابھی تک تو ہم نے صرف پیرنٹ اور چائلڈ کے درمیان کنڈیشنل بیسس پہ ڈفرنٹ کوڈ ایگزیکیوٹ کرنے کی ایگزامپلس دیکھ لی, اور ہم نے کہا کہ ہمارے پاس ایبلٹی ہے ٹو ایگزیکیوٹ ڈفرنٹ کوڈ ان ڈفرنٹ کیسز ان پیرنٹ اینڈ چلڈرن. لیکن دیٹ از ناٹ انف. وی وانٹ ٹو ایکچولی کریٹ اے نیو ایڈریس اسپیس اینڈ وی وانٹ ٹو رن اے نیو پروگرام کمپلیٹلی نیو ایگزیکیوٹیبل انٹو دیٹ. اس کا کیا طریقہ ہے کہ پہلے ہم فورک کریں گے اور فورک کر کے ایک اپنی کاپی بنا لیں گے ایڈریس اسپیس کی, اور پھر جو چائلڈ ہے وہ کنڈیشنل اف کے ذریعے سے جو ہم نے کئی ایگزامپل دیکھی اس کی, وہ چائلڈ ایک اور سسٹم کال یا ایک اور آپریٹنگ سسٹم کی سروس انووک کرے گا اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے ایڈریس اسپیس کے اندر ریپلیس کر لے گا, یعنی جو ان سیکشنز کو جو کہ پیرنٹ سے اس نے انہیرٹ کیے تھے بائی نیو سیکشنز آف کوڈ اینڈ ڈیٹا کمنگ فرام دا ایگزیکیوٹیبل فائل کے جو لوڈ ہونی ہے. اور اس مقصد کے لیے ایک پوری فیملی آف سسٹم کالز اویلیبل ہے لائنکس میں, جس کی ہم صرف ایک ایگزامپل آج دیکھیں گے, اور وہ ہے ایگزیک سسٹم کال. ایگزیک ایل جو ہے وہ ایگزامپل ہے جو کہ ہم دیکھیں گے, لیکن ایگزیک وی ای اور سی وی ای اور کافی ساری اس سے ملتی جلتی ناموں کی 5-6 سسٹم کالز ہوتی ہیں جن کے اندر ڈفرنٹ ٹائپ کے آرگومنٹس ہوتے ہیں بیسڈ آن کہ آپ کس طرح سے پروسیس کو نئی ایگزیکیوٹیبل کو لوڈ کرنا چاہتے ہیں. سمپل اس کی جو فارم ہے وہ یہ ہے ایگزیک ایل, جس کی اف یو لک ایٹ دا سلائڈ اٹس پروٹوٹائپ از بینگ شون. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک کئی آرگومنٹس ہیں. اس میں ایک وہ پاتھ ہے جو کہ ڈسک کا پاتھ ہے جہاں پہ وہ ایگزیکیوٹیبل پڑی ہے جس کو کہ آپ نے لوڈ کرنا ہے. ایک اور کیریکٹر پوائنٹر ہے یا ارے ہے یا اسٹرنگ ہے جس کو arg0 کہہ رہے ہیں. arg0 بیسیکلی اگین وہی پاتھ سے ہی آتا ہے, صرف عام طور پہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر پاتھ جو ہے وہ فل پاتھ ہے, یعنی پوری سلیش اور پوری ڈائریکٹری اسپیسیفائی کی گئی ہیں, تو اس کے اندر آپ صرف پروگرام کا نام دیتے ہیں وداؤٹ دی فل پاتھ. اس کے بعد اس کے اندر ایک سیریز آف آرگومنٹس ہیں جو کہ آپ نئے پروگرام کو مین فنکشن کو پاس کرنا چاہتے ہیں,
وہ کمانڈ لائن آرگومنٹس کہلاتے ہیں کہ جو مین کو پاس ہوں گے جب بھی اس کا مین کال ہوگا نئے ایگزیکیوٹیبل کا. اور اس میں یہ ریٹرن کرے گی -1 اگر ایرر ہوگی, ادروائز یہ ریٹرن نہیں کرے گی. یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کال کے بعد یہ ہوگا کہ کبھی بھی یہ کال ریٹرن نہیں ہوگی کیونکہ سارا کوڈ سیگمنٹ ریپلیس ہو گیا ہے بائی دی کوڈ سیگمنٹ آف دی ایگزیکیوٹیبل اٹ سیلف جو لوڈ ہوئی ہے. اس کی ایگزامپل آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ اس کے اندر یہ ہوا ہے کہ فورک ایکولس 0 کے کیس میں, یعنی چائلڈ کے کیس میں, چائلڈ نے execl کال کیا ہے اور execl میں اس نے پاتھ کیا دیا ہے /user/bin/cp کا. cp ایک پروگرام ہے جو کاپی کرتا ہے 2 فائلوں کو, اور چائلڈ اس کیس میں کیا کر رہا ہے کہ چائلڈ کا مقصد یہ ہے کہ وہ کاپی کرائے 2 ڈفرینٹ فائلوں کو ایک دوسرے میں, یعنی فو نام کی فائل کو بار نام کی فائل میں کاپی کرا دے. تو پہلا آرگومنٹ تو پورا پاتھ ہے جس کے اندر کاپی پروگرام اٹ سیلف پڑا ہوا ہے. دوسرا آرگومنٹ اس کا صرف نام ہے جو کہ پورے پاتھ کے سے ہی ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے, صرف سی پی. اور پھر کاپی پروگرام اٹ سیلف جو ہے وہ اس کا مین فنکشن 2 آرگومنٹ لیتا ہے, فو اور بار. اور یہ فو جو ہے وہ پہلے سورس فائل ہوتی ہے اور بار جو ہے وہ ڈیسٹینیشن فائل ہوتی ہے. تو کاپی کا مقصد یہ ہے کہ فو فائل کو بار فائل میں کاپی کر دو. اس کے بعد جو پیرنٹ ہے, اب اس میں امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ execl جو ہے وہ تو ریٹرن ہی نہیں ہوگی کیونکہ جب کاپی پروگرام چلے گا, کاپی پروگرام جب بھی ٹرمینیٹ ہوگا اٹ سیلف وہ اس پر ریٹرن ہوگی, یعنی اس پرٹیکولر کوڈ کے اندر ریٹرن نہیں ہوگی execl کی کال جو ہے. لیکن پیرنٹ کے اندر کیا ہوگا؟ پیرنٹ کے اندر ویٹ کی سسٹم کال ہے ود نل ایز این آرگومنٹ. نل کا مطلب یہ ہے کہ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دی ایگزٹ اسٹیٹس, وی آر جسٹ انٹرسٹڈ ان ریپنگ سو دیٹ دی کاپی پروگرام وین ایور اٹ ٹرمینیٹس اٹ ڈزنٹ آکیوپائی اسپیس ان میموری. ہم اس کو زومبی کے طور پہ رہنے دینا نہیں چاہتے میموری میں, صرف اس کو ریپ کرنا چاہتے ہیں. اس کے ایگزٹ اسٹیٹس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. تو سمپلی ویٹ جو ہے وہ سسپینڈ کر دے گا پیرنٹ کو جس نے فورک کیا تھا, اور جب تک کہ کاپی کمپلیٹ نہ ہو جائے. کاپی کمپلیٹ ہونے کے بعد کاپی ایگزٹ ہو جائے گا, پیرنٹ ویٹ سے نکل آئے گا اور پیرنٹ جو ہے وہ پرنٹ کرے گا کاپی کمپلیٹڈ, اور اس کے بعد پیرنٹ خود بھی ایگزٹ ہو جائے گا. تو یہ ایک سمپل ایگزامپل ہے آف ہاؤ ٹو ایکچولی ریپلیس دی پروسیس اون ایڈریس اسپیس ایز اے چائلڈ ود دی ایگزیکیوٹیبل فرام میموری. اور اس میں ہم نے کافی کانسیپٹس کور کیے. ہم نے دیکھا کہ پیرنٹ جو ہے وہ ایک نئی ایگزیکیوٹیبل کے کیس پہ بھی, آلدو کہ چائلڈ جو ہے پوری اس کی ایڈریس اسپیس ریپلیس ہو گئی ہے, اس کی کوڈ ڈیٹا ایک نئی ایگزیکیوٹیبل سے فرام دا ڈسک, لیکن اس کے باوجود پیرنٹ کا جو ویٹ ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوا ہے جس طرح سے کہ نارمل فورک کے کیس میں ہوا تھا. تو پیرنٹ کو فرق کوئی نہیں پڑا کہ چائلڈ نے جو ہے اپنے آپ کو ریپلیس کر لیا ہے ایک نئے پروگرام سے یا نہیں کیا ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو دا پیرنٹ. پیرنٹ اسی طرح ریپ کر کے اور اس کے بعد ایگزٹ کرے گا. ناؤ اسٹوڈینٹس وی کم ٹو دا پروسیس آف کمز ٹو دا کانسیپٹ آف تھریڈس. دیکھیے ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں ملٹیپل پروسیسز کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف کنکرنسی ہے. Let's define and let me give you some examples of what concurrency is. ہم 3 ایگزامپلس دیکھیں گے کنکرنسی کی, اور تینوں ایگزامپلس میں آپ کو پتا چلے گا کہ اس کو ہم کس وجہ سے ہم ملٹیپل پروسیسز کے ذریعے سے ہم ریزالو کر سکتے ہیں, سالو کر سکتے ہیں ان تینوں ایگزامپلس کو. پہلی ایگزامپل ہے ایک ویب سرور کی. لیٹس سے ایک ویب سرور ہے جو ویب براؤزر سے آنے والی ریکویسٹ کو سرو کر رہا ہے, اور ہر ریکویسٹ کے کیس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک فائل یا تو اس سے جو ہے وہ HTML کی فائل ہمیں سرو کرنی ہوتی ہے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ انفارمیشن ہمیں ایک فارم کے اندر آ رہی ہو جس کو ہم نے ایک کریڈٹ کارڈ سرور کو فارورڈ کرنا ہو, اور وہاں سے جو ویریفیکیشن آئے گی کریڈٹ کارڈ کی اس کو ہم نے واپس کلائنٹ کو بھجوانا ہو. اور اسی طرح سے تیسرا پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ ڈیٹا کیش کے اندر رکھا ہوا ہو ہم نے لوکل میموری کے اندر, جو کہ کسی تھرڈ ٹائپ کی ریکویسٹ کو ہم نے میموری کے اندر سے سرو کرنا ہو. So there could be several different types of requests coming from the web browser,
and for each request we may have to perform different actions. The web browser کا جو مین کوڈ ہے وہ ایک پروسیس کے اندر چل رہا ہوتا ہے, یعنی ایک سرور جو ویب سرور جو ہے وہ ایک پروسیس کے اندر چل رہا ہوتا ہے, اور ویب براؤزر سے آنے والی ہر ریکویسٹ کو وہی سیم کوڈ ایگزیکیوٹ کرتا ہے اور اس کے بعد دیکھتا ہے کہ اس کی ٹائپ کیا ہے اس ریکویسٹ کی, اور بیسڈ آن دا ٹائپ وہ ڈفرنٹ ایکشن پرفارم کرتا ہے. ناؤ سپوز کہ ایک ریکویسٹ آئی جس میں کریڈٹ کارڈ کو ویریفائی کروانا ہے. ویب سرور کی اپلیکیشن نے یا پروسیس نے اس کو کریڈٹ کارڈ والے سرور کو ریڈائریکٹ کر دیا اس ریکویسٹ کو, اور اس کے لیے ویٹ کر رہا ہے. ناؤ دس پروسیس گیٹس بلاکڈ ویٹنگ فار دی رسپانس فرام دا کریڈٹ کارڈ سرور. اس دوران میں ایک اور ریکویسٹ آ گئی جو کسی لیٹ سے کسی لوکل فائل کے لیے تھی جو اس کی ہارڈ ڈسک میں ہی پڑی ہوئی ہے ویب سرور کی. Now the problem is that the web server is blocked and it is actually waiting for the credit card information to arrive for the first client. اب دوسرا کلائنٹ کیا اس وقت تک ویٹ کرتا رہے جب تک کہ پہلا کلائنٹ پورا سرو نہ ہو جائے؟ Obviously it is inefficient, and this type of sequential processing will delay all the clients linearly as the client number of clients or number of concurrent requests keep on increasing. دوسری ایگزامپل ہمارے پاس ہے اس چیز کی کہ فار ایگزامپل ایک ویب کلائنٹ ہے یا ویب براؤزر ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ ملٹیپل ریکویسٹ جو ہیں کلائنٹ کی ایک ہی ٹائم پہ فورک کر دے, ایک ہی ٹائم پہ کریٹ کر دے تاکہ وہ ڈفرنٹ ویب سرورز کو یا سیم ویب سرورز کو جا سکے. اور لیٹ سے کہ وہ چاہتا ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ وہ زیادہ سے زیادہ ریکویسٹ کو بھیج سکے تاکہ اس کو جواب جو ہے باری باری آتے جائیں. اسی طرح ایک تیسری ایگزامپل ہے کہ ایک ہمارے پاس سی پی یو باؤنڈ پروسیس ہے جو کہ آئی او کرتا ہی نہیں اس طرح سے. فار ایگزامپل میٹریسز کو, دو میٹریسز ہیں, میتھمیٹیکل فنکشن ہے ایک جو دو میٹریسز کو ملٹیپلائی کرتا ہے, اور میٹریسز کی جو نمبر آف روز اور نمبر آف کالمز ہیں وہ کافی زیادہ ہیں, لیٹس سے 100 روز اور 100 کالمز ہیں. اب لیٹس سے کہ کیا ہم یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس اگر لیٹس سے ملٹیپل سی پی یوز اویلیبل ہیں, یعنی ایک جو وہ ہے ہارڈ ویئر آرکیٹیکچر ہے جس کے اندر ہمارے پاس 4 سی پی یوز اویلیبل ہیں, تو ہم کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم ان 100 کالمز اور 100 روز کے میٹرکسز کو ہم 4 ایکول ریجنز میں ڈیوائڈ کر دیں 25 روز ایچ کے, اور ایک پروسیسر ایک ٹائم پہ 25 روز کے اوپر آپریٹ کرے, ان کو ملٹیپلائی کرے دونوں میٹرکسز کی, دوسرا پروسیسر اگلی 25 کو کرے, تیسرا پروسیسر اگلی 25 کو کرے, اور چوتھا پروسیسر بھی اسی طرح 25 کو کرے, اور ہمارے پاس چاروں ریجنز سے سائملٹینیسلی ریزلٹ اویلیبل ہو جس کو کہ ہم بعد میں پروسیس کر لیں. ان تینوں ایگزامپلس میں اصل میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اوور لیپ کر سکیں کمپیوٹیشنس کو اور آئی او کو, یا ہم پیرلل میں آپریشنس کو پرفارم کر سکیں. اس کام کے لیے ہمارے پاس ایک تو آئیڈیا یہ ہے کہ ہم ہر کیس میں ملٹیپل پروسیسز کریٹ کریں اور ہر پروسیس جو ہے وہ یہ کام کرے اور اس کو ڈیزگنیٹ کر دیں کوئی پورشن آف دی پروسیسنگ. مثلا ایک پروسیس جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ سرور سے انفارمیشن لانے کے لیے فورک ہو جائے, ایک پروسیس جو ہے وہ کسی ڈسک سے سرو کرنے کے لیے فورک ہو جائے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. جس طرح ریکویسٹ آتی جائیں ہم پروسیسز فورک کرتے جائیں. دا پرابلم ود دس اپروچ از کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایڈریس اسپیسز بہت زیادہ ہیوی ہوتی ہیں. ایڈریس اسپیسز کے اندر بہت انفارمیشن ہوتی ہے, پروسیس کنٹرول بلاکس جو ہیں وہ آپ نے اس کی کمپلیکسٹی آپ نے لاسٹ ٹائم دیکھی ہوگی کہ اس میں بہت زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو کریٹ دیٹ مچ انفارمیشن اینڈ مینج دیٹ مچ انفارمیشن اف وی کین ڈو اینی تھنگ بیٹر. اسی جگہ پہ ہمارے پھر آتے ہیں تھریڈس کا کانسیپٹ. یعنی اگر ہم ایک پروسیس کا وہ حصہ علیحدہ کر سکیں جو صرف اس کی ایک ایگزیکیوشن اسٹیٹ کو یا پروسیسر کی جو ایگزیکیوشن اسٹیٹ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے, بجائے اس کے کہ پورا پروسیس کنٹرول بلاک آئیڈینٹیفائی کرے ایز اے سنگل اینٹی, تو ہمارے پاس ایک سمپل میکینزم ہو جائے گا کہ ہم ان ایگزیکیوشن اسٹیٹس کے درمیان سوئچ کرتے رہیں یا چھوٹی سی ایگزیکیوشن اسٹیٹ کریٹ کر دیں جب بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ایک کنکرنسی ریکوائرمنٹ آئے یا ہم نے کنکرنٹلی کام کروانے ہو. یعنی ایک پروسیس کے اندر ملٹیپل ایگزیکیوشن اسٹیٹس ہوں پروسیسر کی ود ان دا کوڈ سیگمنٹ, اور ہر اسٹیٹ کو ہم کہہ دیں کہ یہ ایک تھریڈ ہے.
یہ اپنا ایک سرٹن سیکوینس آف انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کرتا ہے اور اس کے بعد سوئچ کر کے ہم کسی اور ایگزیکیوشن اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں ود ان دیٹ سیم کوڈ سیگمنٹ, اور پھر وہ سیگمنٹ چلنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ پہلی والی سیگمنٹ جو ہے وہ بلاک ہو جاتی ہے. اس چیز کو ہم نام دیتے ہیں تھریڈس کا. اس کو ہم نیکسٹ ٹائم بہت ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ تھریڈس کس طرح کریٹ ہوتے ہیں, تھریڈس کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایگزیکیوشن اسٹیٹ سے مراد کیا ہے, تھریڈز آف کنٹرول ہم ان کو کیوں کہتے ہیں, اور یہ کس طرح سے مینج ہوتے ہیں, اور ان میں اور پروسیسز میں فرق کیا ہے, ان کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں ایز کمپیئر ٹو پروسیسز, اور پھر ان کی ٹائپس کیا ہیں. یہ ہمارا نیکسٹ مین ٹاپک ہوگا نیکسٹ لیکچر کا. تو آج کے لیکچر میں اگر ہم ریکیپ کریں تو ہم نے پروسیسز کی کریشن کی, ڈسٹرکشن کی, ریپنگ کی, سسٹم کالز کو ڈیٹیل میں دیکھا, ان کے ایگزامپلس کو دیکھا, اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہم ایک نئی ایگزیکیوٹیبل کس طرح لوڈ کرتے ہیں میموری کے اندر ایک 2 اسٹیپ پروسیس کے ذریعے سے لائنس میں, جس میں وچ از اے کمبینیشن آف فورک اینڈ ایگزیکٹ فیملی آف سسٹم کالز. تو یہ اسٹوڈینٹس ہمارا آج کا لیکچر تھا. نیکسٹ ٹائم ہم تھریڈ کے ٹاپک کو فردر کنٹینیو کریں گے اور اس کی ڈیٹیلز ہم ڈسکس کریں گے. تھینک یو ویری مچ اینڈ خدا حافظ.